अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा में कहूँगा मीना खान अफरीदी सूबाई वज़ीर हैं। हमारे साथ शफीउल्लाह जान मौजूद हैं। जब भी कहीं पीटीआई का कोई भी बड़ा इवेंट हुआ है तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स अगर कहीं नज़र आए हैं तो यही 3-4 लोग हैं, जिसमें मीना खान अफरीदी हैं, शाहिद खटक हैं, शफीउल्लाह जान हैं, शफकत अयाज हैं। और आज ये अडयाला जेल आए हुए थे। जब भी इमरान खान की बहनों की पेशी होती है, ये वहाँ पे भी मुलाकात होती है। हाँ, मुलाकात होती है, तो वहाँ पे भी ये फ्रंट लाइन पे मौजूद होते हैं। खुशकिस्मती के साथ एक लंबे अरसे बाद अलीमा खान की और दीगर बहनों की तो पहले भी मुलाकात हो गई थी, अलीमा खान की भी मुलाकात हो गई है। और इसको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जो इनके पास ज़ाहिर है जेल खाना जात है, ऑफिशियली उनके पास है। ऑफिशियली उनके पास है ज़ाहिर है। और हम भी पंजाब हुकूमत ही कहेंगे, सुनने वालों को पता चल हाँ, जाता ज़ाहिर। है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से कि बड़ा अरसा लगा, बड़ी कोशिश हुई, बड़ी धक्के खाए आप लोगों ने अडयाला सवाल से जेल के पहले बाहर। सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहता जी। हूँ। देखें, मीना खान साहब और इनकी केपी की हुकूमत पे, इनके सीएम पे हम तनकीदी बहुत करते हैं और वो करते भी रहेंगे। तो इनकी मोहब्बत है, ये बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जब केपी के वालों ने ये फैसला किया, यानी शाहिद खटक, शफकत अयाज और शफी भाई बैठे हैं, मीना भाई बैठे हैं, सुहेल भाई हैं। जब इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम हर पेशी पे जाएंगे और जब इमरान खान की बहनें वहां पहुंचेंगी उससे पहले हम पहुंचे हुए होंगे, जब वो वहां से जाएंगी तो हम जाएंगे, इन्होंने इतना दबाव बढ़ा दिया कि हुकूमत को सरेंडर करना पड़ गया। यानी एक तो चले हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, अभी चले हम उनकी शिकस्त और वो नहीं कहते कि उन्होंने सरेंडर, चले हम कहते हैं कि यार उनको ये मजबूर कर दिया सोचने पे कि यार क्या यहाँ पे तमाशा लगा रहता है। अब आप मुझे बताएं, अगर इमरान खान साहब की अलीमा खान साहिबा से मुलाकात ना होती, आज क्या होता? इस वक्त मीना खान साहब होते अडयाला के बाहर, और इस वक्त तक इनकी जो है वो कम से कम कोई 100-150 वीडियो क्लिप्स आ चुके होते। इनको तो फायदा है, इनको पॉलिटिकली तो फायदा है ना। जितनी कवरेज अडयाला के बाहर ना मिलने पे खान के साथ होती है, उतनी तो इनको पूरे 6 महीने की कवरेज नहीं मिलती होगी। ठीक है, जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी हारून रशीद साहब को बता रहा था कि अक्टूबर और नवंबर हमने तो जाहिर है उसको बहुत करीब से देखा है, और आपने तो ग्राउंड से जाके कवर भी किया। ये जो 4-5 लोग हैं, मैं इनको ये समझता हूँ कि ये अक्टूबर में जब मार्च हुआ था और जब नवंबर में मार्च हुआ था, ये अपनी जानें दे चुके हैं इस तहरीक को, इमरान खान को। जिस तरह से इन्होंने फ्रंट से लीड किया, मतलब वो इतनी मजबूत आसाब रखना और इस तरह से लीड करना आसान काम नहीं था। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि आज सरेंडर हुआ है और इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई गई है। और उससे हुआ क्या, एक मतलब किस चीज का डर था। अब आप देखें कि अलीमा खान साहब ने आके क्या कहा है। उन्होंने यही कहा है कि खान कह रहा है कि भाई मुतहद रहें, मोदी दोबारा वारदात डाल सकता है, दोबारा कुछ कर सकता है, आप मुतहद रहे। इत्तेहाद की बात, यकजहती की बात। बाकी 26 यानी तरमीम पे खान के मौका पर बिल्कुल दुरुस्त है, वो उन्होंने बात की। तो मैंने कहा इनके पास जाने से पहले मैं ये बात जरा कर दूं। बिल्कुल स्ट्रेट आपकी तरफ आते हैं मीना खान साहब। इमरान खान की रिहाई हर किसी का, हर पाकिस्तानी का जो बाहर मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान के अंदर है, सवाल आप खुद भी जहाँ भी जाते हैं कि सवाल होता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। और ज़ाहिर है जब इमरान खान की रिहाई की बात होती है तो उसमें जो पार्टी है, जो आप लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनका क्या किरदार है, इस हवाले से भी लोग पूछते हैं। और आज हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों का वही सवाल आपके सामने रखते हैं कि आपके पास क्या प्लान है और कैसे इमरान खान रिहा होंगे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप साथियों का। देखिए, आप वाकई ठीक कह रहे हैं। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। पूरा पाकिस्तानी कौम टूट के इमरान खान से प्यार करता है, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर चाहे हमारी हुकूमत है या कोई किसी भी पोजीशन के ऊपर बैठा है, ये इमरान खान की वजह से है। तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान की रिहाई के लिए आपको पता है, जब से 8 फरवरी हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उसके बाद से एक जहद मुसलसल है कि जो जारी है। तकरीबन 3-4 दफ़ा जो है हम इस्लामाबाद आ चुके हैं, 2 दफ़ा डी चौक पहुँच चुके हैं, लाहौर जा चुके हैं, इसी तरह संजानी जा चुके हैं, और उसमें से जो है लाशें उठा चुके हैं, ज़ख्मी हम उठा चुके हैं। तो वो एक जहद मुसलसल है। इस वक्त 24 नवंबर के बाद जो है वो सिंगल डबल तो हो रही है, लेकिन उस तरीके से जो है वो पावर प्ले का गेम नहीं हो रहा। इमरान खान ने जो हमारी तरबियत की है कायदे मोहतरम ने, वो ये है कि पार्टी के एक अंदर एक डिसिप्लिन है, एक हायरार्की है।
اس میں چیئرمین ہے, سیکریٹری جنرل ہے, پھر صوبائی صدر ہیں, اس کے نیچے تنظیم ہے. تو میں اگر آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ میں فورمز کے اوپر بھی یہ بات کرتا ہوں, اور ہم کسی جلسے یا پروگرام میں جاتے ہیں تو اپنے سپیچ کے اندر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لائحہ عمل دیا جائے اور جلد سے جلد دیا جائے, چاہے وہ مزاحمت کا ہو یا ادروائز کوئی بھی ہو. بحیثیت ایک ورکر, بحیثیت ایم پی اے, ہمارے ورکر پاکستانی قوم کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے نہ ہم نے کسی قربانی سے درخت کیا ہے اور نہ انشاءاللہ اس کے بعد کسی قربانی سے درخت کریں گے. صحیح ہے. شفیع اللہ جان صاحب, آپ بھی ظاہر منتخب نمائندے ہیں عوام کے, اور عوام کا سوال آپ سے بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ گورنمنٹ کی بھی لوگوں کے کام ہوتے ہیں یا کچھ ادھر بھی مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی بطور پارٹی رہنما کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, اور کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ ایک سوال ایڈ کر لیں ساتھ, میرا سوال یہ ہے, اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں جس طرح سے مینا صاحب نے کہا کہ دوبارہ لائحہ عمل دینا چاہیے, اگر یہ عمران خان تو نہیں کہیں گے کہ میرے لیے آپ مارچ کریں, لیکن چلیں پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ دوبارہ ڈی چوک کی طرف مارچ کرنا ہے, تو 24 25 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے لوگ دوبارہ ڈی چوک کے لیے نکلیں گے یا خوف ہے؟ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ. جس طرح مینا خان صاحب نے بڑی واضح باتیں کی ہیں. دیکھیے 93 ایم پی اس وقت ہم کے پی ہاؤس میں موجود ہیں, اس طرح ہمارے ایم این ایز موجود ہے قومی اسمبلی میں. جو ایم این اے بنا ہے یا جو ایم پی اے بنا ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے بنا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج ہم سے یا مینا خان بھائی سے یا ایون سی ایم صاحب سے یا اپوزیشن لیڈر سے, جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں, ان سے آپ عمران خان کا ٹیگ ہٹا لیں, کونسلر وہ منتخب نہیں ہو سکتے. ہمیں ووٹ ملا تھا جی خان صاحب کی رہائی کا, ہم بڑے جلسوں میں بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم خان صاحب کو رہا کریں گے. وہ جب گورنمنٹ بنی, کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی, باقی جگہ پاکستان ہم تو سارا کلین سویپ کر چکے تھے, سندھ, بلوچستان, پنجاب, لیکن بدقسمتی سے مینڈیٹ چھینا گیا, فارم 47 کی گورنمنٹ بنائی گی. سارا سینیریو سب دیکھنے والوں کے سامنے, آپ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جب کے پی کی گورنمنٹ بنی تو ہم 3-4 دفعہ ہم چڑھائی کر چکے ہیں, ہم اپنے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہ کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم آ چکے ہیں. ہم نے اپنے مطالبہ رہائی سے شروع کیا تھا, اس کے بعد خان صاحب کو آئسولیٹ کیا گیا ملاقات کے لیے, اور آج جو بریک تھرو ایک ملا علیمہ خان صاحب کی صورت میں کہ انہوں نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات بھی پچھلے ہفتے کی مذمت کی وجہ سے ہوا ہے. جو آپ نے باہر کے حالات دیکھے ہیں پچھلے ہفتے, جس میں سہیل افریدی صاحب کا اگر ہم نہ لیں تو زیادتی ہوگی, شاہد صاحب تھے, مینا خان صاحب تھے, باقی ہمارے ساتھی تھے, ہم سب تھے, خان صاحب وغیرہ سارے, شاہد صاحب تھے, جتنی بھی وہ مزاحمت ہوئی تو اس کی رزلٹ میں آج علیمہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی. اگر آج ملاقات نہ ہوتی, آج پھر وہی سینیریو ہوتے, کوئی ہمیں سرڈیالہ پڑا ہوتا اور ہمیں زیادہ کوریج ملتی. اب ہمیں یہ چاہیے کہ اب پارٹی کے جو پالیسی میکرز ہیں, جو لیڈرشپ ہے, اب اس کو بھی یہ سوچنا پڑے گا, اس کو بھی اپنے جو اسٹریٹجیز ہے اس پہ سوچنا پڑے گا, اور اب پلان دینا پڑے گا. کیونکہ ابھی ہم جب حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جی ہمیں نہ کام چاہیے, نہ روڈز چاہیے, نہ گلیاں چاہیے, نہ ٹیوب ویل چاہیے, نہ ٹرانسفارمر چاہیے, عمران خان چاہیے, وہ کب رہا ہوگا. اب اس کے لیے لیڈرشپ کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے لائحہ عمل دینا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کی 26 نومبر کے بعد دوبارہ لوگ کے پی کے آئیں گے. دیکھیے جی, اگر آپ لوگوں سے آئینی اور قانونی حق چھینیں گے نا تو لوگ بندوق اٹھائیں گے. آپ بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے کرم کی مثال ہے, جہاں پہ لوگوں سے پرامن احتجاج کا حق چھینا جاتا ہے, اور اوپر سے پھر آپ گولیاں بھی ان پہ برساتے ہیں. ہم کوئی ٹیررسٹ تو نہیں, ہم کوئی ملیٹنٹس تو نہیں ہے کہ ہم ان گولیوں کی بچاڑ میں کھڑے رہے. اکثر لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ سی ایم صاحب چلے گئے ہیں یا بشرا بی بی چلی گئی ہیں. بھائی گولی کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ہم کوئی یہاں پہ دہشت گرد تو نہیں ہے, نہ ہماری ایسی کوئی ٹریننگ ہے, ہم سیاسی ورکرز ہیں سارے. ہم نے بچپن سے تحریک انصاف دیکھا ہے, اور قائد نے ہمیشہ ایک ہی بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. تو جو ہوا 26 کو, اس کے بعد مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے, اپنے قائد کے حکم پہ نکلیں گے, اور اس بار جو کراؤڈ آئے گا وہ دیکھنے والا ہوگا. صحیح ہے. میں ذرا کمنٹ کرنا چاہوں گا یہ سیدھی جان بھائی کی جو کویسچن تھا. دیکھیں 4 اکتوبر کو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ نکلے, پھر 24 نومبر کو جو لوگ نکلے, میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں اتنے لوگ نہیں نکلے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دفعہ جو لوگ نکلیں گے پھر وہ 24 نومبر کا بھی ریکارڈ توڑ دیں گے. کیونکہ ہم جب جاتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ میں مراد بھائی نے اناؤنس کیا کہ ایک سٹارٹ ہو جائے تحریک موبلائزیشن کا. پھر ہم نے
نشترحال کے اندر ایک پروگرام کیا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک سلسلہ چل پڑا، سوات کے اندر ہم نے کیا، اور پھر جنید اکبر سے مختلف جگہوں پہ جا کے پروگرام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا جذبہ دیکھیں گے نا، پارٹیسپیشن تو دوسری بات ہے، جذبہ دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. اور اس دفعہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں بھی ملیں گی، اس کے باوجود شاید لوگ پیدل اس دفعہ مارچ کرنا ان کو پڑے تو بھی جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو 24 نومبر کا ریکارڈ بنا ہوا ہے، اس دفعہ جب کال آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، میرا سوال تھوڑا سا اس احتجاجی تحریک سے ہٹ کے ہے. آپ ظاہر ہے صوبائی وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی ٹیم میں کام کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، مسلسل کرتے رہے. ایک طرف جہاں آپ کی جہد مسلسل سڑکوں پہ رہی، وہیں جو ہے وہ بیک ڈور بھی رابطے ہوتے رہے. بڑی حد تک ہم نے یہ بھی سنا کہ سلوشن بھی کوئی نکل آیا، پھر اگین نئی بات بنی. یہ بتائیں کہ اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی ایک شرط تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید نہ کی جائے، تھوڑا سا نرم موقف اختیار کیا جائے. کسی حد تک لگتا ہے کہ ان کی اس شرائط پر کسی حد تک عمل جو ہے وہ ہوا بھی ہے. اور خاص طور پہ بھی یہ جو انڈیا پاکستان کشیدگی تھی، اس کے بعد جس طرح کا سوشل میڈیا کا کردار تھا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہر طرف سے. تو اس کے بعد آپ کو امید ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس انفارمیشن ضرور ہوگی، یہ مذاکرات والی انفارمیشن نارملی اس طرح لیک بھی نہیں ہوتی، سامنے بھی نہیں آتی، لیکن کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ کوئی راستہ نکل آئے گا؟ دیکھیے ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، اور وہ جب گرفتار ہوئے گاہے بگاہے جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ مذاکرات کے حامی ہیں، تو ہمیشہ سے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم پولیٹیکل جماعت ہے اور ہمیشہ سے ہم مذاکرات کے لیے راضی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ فروٹفل مذاکرات ہو، اور اس کے لیے کمیٹی بھی بنائے گی جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیا گیا. آج بھی جو ہے ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں اور فروٹفل ہو. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹینشن بنی انڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے جو اسکلیشن کی پاکستان کے اوپر، اور پھر خصوصی طور پہ وہ نوجوان جس کو جو ہے کہا گیا کہ دے آر ناٹ انفارمڈ، وہ بڑے انفارم، ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے گئے. ان نوجوانوں نے، اس سوشل میڈیا کے وارئرز نے فرنٹ فٹ پہ کھیل کے اپنی تمام چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے لڑا، اور وہ مقدمہ جیتا بھی. اور الحمدللہ ہماری جو فورسز ہے، ایئر فورس نے، انہوں نے میدان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جیتا، اور بحیثیت ایک قوم 25 کروڑ عوام ہم جیت گئے. آج خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی. خان صاحب نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، سب سے پہلے اپنے قوم اور اپنے وطن پاکستان کی بات کی. اور انہوں نے جیسے UN میں تنبیہ کیا تھا کہ مودی نے یہ پہلا نہیں کیا حملہ، یہ آنے والے وقت میں اپنی پاپولرٹی جب کھوئے گا دوبارہ سے اپنے طور پہ حملہ کرے گا اور اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالے گا. آج انہوں نے پھر ریکارڈ پہ لایا کہ یہ جو ہے ہار چکے ہیں، اور یہ دوبارہ سے کوئی ایسا کام کریں گے کہ یہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر بات کریں گے. اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کو بھی، نوجوانوں کو بھی جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا اس کے اوپر. تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، میننگ فل ڈائلاگس ہو، اور اس میں جو ہے جیسے عمران خان نے کہا کہ ان کی ذات کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے، تو اس کے لیے ہونی چاہیے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آگے جو ہے ٹائم کے اندر یہ کامیابی کی طرف بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا صدیق بھائی، آخر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح ماحول بن رہا ہے ملک میں، ایک یکجہتی کی فضا ہے، اور سیاسی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ کنسنسس بھی بلڈ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی بقا اس بات میں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی اور فوج کے درمیان لڑائی چلتی رہے، تو وہ تو کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طرح سبوتاج کیا جائے. کیا اطلاعات ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے ظاہر ہے ان کی صفوں میں پریشانی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، وہ کس طرح اس کو سبوتاج کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کریں گے تو کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی کنفیوژن تھی بھی تو خان صاحب کا بھی جو ٹویٹ آیا نا، اس کے بعد وہ کنفیوژن سے مراد یہ ہے کہ اگر چند ایک لوگ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں، لیکن موجود ہیں جو کہ بات چیت، مذاکرات یا اچھے طریقے سے چیزوں کے سیٹل ہونے کے خلاف ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ذرا دیگا مشتی اور یہ چلتا رہے، جس کا میں کم از کم
یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مینا بھائی نے کہا کہ مقصد عمران خان کی رہائی ہے نا بھائی، اگر وہ بات چیت سے ہوتی ہے اور ڈیل خان نے اگر پچھلے 2 سال میں نہیں کی تو اب وہ کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، اور ان کے بیٹوں کو آپ نے سن لیا جو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مشکلات کی بات ہی نہیں کرتے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ جو زبیر علی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پہ آپ نظر رکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس دوبارہ گرنے والے ہیں، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. خان صاحب کے، میں ابھی خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا تو میں بڑی غلطی کر رہا تھا، اتنے ولاگز میں غلط کہہ رہا تھا کہ مودی کا پہلا جو ٹویٹ تھا پہلگام واقعے کے بعد وہ 47,000 ری ٹویٹ تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ اردو اور انگلش میں ملا کے وہ 37,000 ری ٹویٹ ہے، وہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ 70 سے 72,000 ری ٹویٹ ہے اردو اور انگلش کے ملا کے، مودی کو کراس کر گئے ہیں. وہ اندازہ لگائیں، وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے. ٹویٹر یہاں پہ بند تھا، خان صاحب کے جو ٹویٹ ہے پہلگام پہ 10 دن بعد انہوں نے کیا پہلگام واقعے کے، ٹھیک ہے، یا 8 دن بعد کیا، اور مودی سے زیادہ ری ٹویٹس. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سر عمران خان ہی پاکستان کو، میاں صاحب کے کتنے ری ٹویٹس؟ میاں صاحب کے وہ دیکھنے پڑیں گے کتنے، اور میاں صاحب کے آپ ری ٹویٹ نہ دیکھیں، میاں صاحب کے پلیٹلیٹس دیکھیں. ٹھیک ہے، چلیں اس پہ ایڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی شفیع اللہ جان صاحب، مینا خان آفریدی صاحب. آج آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آپ کو یہاں بٹھا لیا ہے، لیکن ابھی ان کے بڑے ٹف ہم انٹرویو شروع کرنے لگے ہیں، ان کی منسٹری اور ان کے دیگر منسٹرز کو کٹہرے میں لانے لگے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں جی، اور کے پی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس جی ہے جی اس پہ آپ شو کریں تو آپ کو واضح فرق آئے گا پنجاب اور کے پی کا. جو بالکل وہ ہم شروع کرنے لگے اس کا ہیں. رخ یہ کرتے ہیں. بڑا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کھل کے جو ہے اس کے اوپر کویشچن کریں، ہمارے منسٹرز ان کا جواب دیں گے، اور میں یہ بھی آفر کرتا ہوں بے شک میرے سے سٹارٹ کریں. میں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو لگے گا وہ دوسری بات ہے کہ اس طرح سے پروجیکشن نہیں ہو رہی، لیکن کام خیبر پختونخوا میں جتنا ہو رہا ہے باقی کسی صوبے میں نہیں، نہیں وہ آپ نے پچھلے اس 1-1.25 سال کے دوران جو بھی کام کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے، اور جو لوگوں کے سوال ہے وہ بھی ہم رکھیں گے. ایک ٹیم کا ڈیرا الگ سے آپ کے ساتھ وہ بھی ہم پلان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کے پی کا رخ کریں گے، ذرا دیکھیں گے. اور ظاہر ہے آپ بتاتے رہتے ہیں کہ بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی دکھائیں گے، جو نہیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس پہ بھی آپ سے سوال پوچھیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.